The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable Alam Law. नाज़रीन, टाइम्स टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, जिन्हें हमने बुलाया है, वो हमारे एक बड़े ख़ास मेहमान हैं। उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये ज़रूर बताऊंगा कि वो एक मैनेजिंग बैरिस्टर हैं, सीईओ हैं और फाउंडर हैं लॉ फर्म के। एक ऐसी लॉ फर्म जिसने इंजरी से शुरू किया, लेकिन आज वो पूरे फ्लीट ऑफ लॉयर्स उनके पास हैं और वो एक बहुत ही कम्युनिटी का काम कर रहे हैं और इस अंदाज में कर रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह मैंने देखा, उन्हें मैंने एक ऑफिस से लेके आज इस बिल्डिंग तक जिस तरह वो आए हैं, ये यकीनन उनकी मेहनत है, उनकी ऑनेस्टी है और उनकी कम्युनिटी की दुआएं हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज यहाँ तक का सफ़र तय किया है। तो मैं, आप समझ गए होंगे मेरी मुराद मोहम्मद आलम से है, जिन्हें कि पूरी कम्युनिटी जानती है। आलम साहब, मैं आपको स्टूडियो में आज खुशामदीद कहूँगा। जी नदीम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर ग्रेट इंट्रोडक्शन। जो किसी भी प्रोफेशनल की कामयाबी में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो उसकी अपनी मेहनत और फिर साथ दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। लेकिन आपकी अपनी अनथक मेहनत और कमिटमेंट वो तो ज़रूरी है। मैं अपने काम में हमेशा से ही व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, उस वक्त से हम बड़े वी आर वेरी प्राउड के वी आर वेरी हार्ड वर्किंग लॉयर, वेरी कमिटेड। तो उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की हमारी सक्सेस में। और जिस जगह से हम अब जिस जगह पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारी फ़र्म में एक तो हमारी अपनी स्पेशलाइजेशन अपनी जगह पे मौजूद है, जो कि पर्सनल इंजरी की प्रैक्टिस है या इंश्योरेंस के मैटर्स हम देखते हैं, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को जब वो डिनाई कर देते हैं किसी को कवरेज या इंश्योरेंस क्लेम, ऐसी सूरत में हमारी जो टीम ऑफ लॉयर्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को सू करते हैं। तो ये हमारी बड़ी स्पेशलाइज प्रैक्टिस थी। या कार एक्सीडेंट हो या स्लिप एंड फॉल में कोई इंजरी हो जाए, लेकिन उसको फिर हमने एक्सपेंड किया कुछ अरसे पहले। उसमें फिर हम लॉयर्स अपने चैम्बर में लेकर आए, जिसमें क्रिमिनल लॉ, ऐसे लॉयर हैं जो कि सिर्फ क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं, या फैमिली लॉ या एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, रियल एस्टेट भी हमने कुछ अरसे पहले शुरू किया है। तो डेडिकेटेड रियल एस्टेट लॉयर मौजूद हैं। तो आलम लॉ चैम्बर में अब जब भी कोई शख्स जिसको कोई सर्विस चाहिए है, लीगल सर्विस, तो हर तरह की सर्विस जो है वो विद इन वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला आपके पास मौजूद होता है। पूरी फ्लीट है आपके पास। आप इमिग्रेशन में भी आप कर रहे हैं, एब्सोल्युटली जी, रियल एस्टेट भी कर रहे हैं, हर चीज़ आपके यहाँ हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो पिछले दिनों में एक स्टोरी मेरी नज़र से गुजरी थी, हैमिल्टन के जो मेन स्ट्रीम के पेपर थे, उन्होंने उसको काफ़ी कवर भी किया था। वो क्या किसी पाकिस्तानी नौजवान से पुलिस नेग्लिजेंस का केस था? जी, उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। ज़रूर। वो तो एक बहुत सैड स्टोरी है, यकीनन हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि उसमें एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें दो ग्रुप्स के दरमियान फाइटिंग हुई। यंग लड़के थे, उन दोनों ग्रुप में जब लड़ाई हुई तो उसमें से एक हमारा पाकिस्तानी जो बच्चा है जो कि मिल्टन में रहता था, उसकी बच्चे की डेथ हो गई। तो जब अमूमन डेथ हो जाती है, और मेरे पास लकली ये जो फैमिली है वो बिल्कुल एट द 11th आवर, यानी कि आप ये समझ लें 2 साल हो चुका था इस इंसिडेंट को। और आपको ये हमारे सामीन को इस बारे में पता होना चाहिए कि जब भी आपके साथ कोई ज़्यादती हो, कोई इंसिडेंट हो, तो आपके पास 2 साल का पीरियड होता है। विद इन 2 years लिमिटेशन पीरियड आपको अपना कोई क्लेम दाखिल करना है, कोई सू करना है किसी नेग्लिजेंट पार्टी के ख़िलाफ़। तो 2 साल अगर गुजर जाए तो देन यू डोंट हैव अ राइट टू सू। तो ये जो फैमिली मेरे पास किसी के रेफरेंस से, उन्होंने उनको इनक्रेज किया इस फैमिली को कि दे शुड कंसल्ट आलम लॉ, क्योंकि ज़्यादातर लॉयर्स जब इस तरह के इंसिडेंट को देखते हैं जहाँ पे 2 ग्रुप्स के दरमियान फाइटिंग हो और एक ग्रुप जो है वो फॉल्ट पे हो और दूसरा ग्रुप उनको इंजरी हो जाए या किसी की डेथ हो जाए रॉन्गफुल, तो लॉयर्स अमूमन ये जनरली देखते हैं कि भाई
جس پارٹی نے آپ کو انجرڈ کیا ہے یا آپ کی کسی کی جان لے لی ہے ان کو سو کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جی جب آپ ایسے لوگوں کو سو کرتے ہیں, ایسے اسائلینٹ کو سو کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو ریکوری کے کوئی چانسز نہیں ہیں کہ اگر پولیس کا تو بہت بڑا ایک جی لیکن جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جی چونکہ دو گروپ کے درمیان فائٹ ہوا تو جی ایک جس نے مارا ہے وہ گروپ ان کے لڑکے چارج ہوئے, وہ کسٹڈی میں تھے اور ان کو جیل ہو گیا. تو اب ان سے آپ کیسے پیسے ریکور کریں گے اگر ان کے پاس کوئی ایسٹس نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. لیکن یہ جب فیملی میرے پاس آئی تو دین میں نے پھر اس کیس کو پھر بہت گہرائی کے ساتھ جو ہے نا دیکھنا شروع کیا. نہ صرف وہ کہ ان لڑکوں کی غلطی کی وجہ سے اور ان کی زیادتی کی وجہ سے, ان کے غلط ایکشن کی وجہ سے اس بچے کی جان گئی ہے, بلکہ اس میں پولیس کی اپنی بھی نیگلیجنس ہے اس کی انویسٹیگیشن کے وقت. اور ہم نے اس بات کو یہ سمجھا کہ جی پولیس کی نیگلیجنس اس طرح سے ہے کہ جب کسی بھی لڑائی کسی بھی فائٹ کے درمیان جب پولیس اٹینڈ کرتی ہے کسی سین کو, چاہے وہاں پہ پولیس بتاتی کہ جی بہت کیوس تھا, بہت سارے لڑکے موجود تھے, لیکن یہ جو دو بھائی ہیں چونکہ اب یہ پبلک کیس ہے, اخباروں میں ہے, کورٹ میں ہے, تو سب کو اٹس ناٹ اے کانفیڈینشیل انفارمیشن, یہ تو پبلک انفارمیشن ہے. اور میرا خیال ہے بتانے کا اور شیئر کرنے کا, آپ کے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو انکریج کر سکیں کہ جی جب بھی آپ کا کوئی اس طرح کا کلیم ہو تو امیڈیٹلی آپ لائر سے کنسلٹ کریں, اپنے رائٹس کو جاننے کی کوشش کریں. تو انیشلی ان کو جن لائر سے انہوں نے کنسلٹ کیا انہوں نے اس اینگل سے نہیں دیکھا تھا کہ پولیس کی نیگلیجنس میں اس میں شامل ہو سکتی ہے. لیکن میری اپنی انویسٹیگیشن کے مطابق کہ پولیس کی اس میں لاپرواہی ہے, اس کی نیگلیجنس ہے, کیونکہ اس میں جس بچے کی جان گئی تھی اس کا بڑا بھائی جو ہے اس نے امیڈیٹلی, وہ بھی انجرڈ تھا, اور اس نے امیڈیٹلی پولیس کو اس وقت رپورٹ کیا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی مس ہے. تو پولیس نے اس وقت دھیان نہیں دیا کہ جی مس ہے, کیونکہ قانون یہ ہے کہ جس مومنٹ میں اگر آپ کسی کو مس رپورٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی somebody is missing, پولیس کی رسپانسبلٹی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے کہ ان کی ذمہ داری انویسٹیگیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کو. ہاں جی, ان کی ذمہ داری ہے کہ جسٹ لک فار دیٹ پرسن, کہ اگر فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ مس ہو رہا ہے, تو پولیس کی ذمہ داری رائٹ اوے. تو پولیس نے اس وقت انویسٹیگیشن فوری طور پہ نہیں کیا, یا اس وقت چونکہ اتنا کیوس وہاں مچا ہوا تھا, لیکن وہ ایک بچے کو جو انجرڈ تھا اس کو ہاسپٹل لے کر گئے, لیکن دوسرے بچے کو جو یعنی اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کو وہ لوکیٹ کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. اور وہ لکلی بعد میں پتہ چلا کہ جی 2 گھنٹے کے بعد جب واپس پولیس آئی ہے پھر انہوں نے K9 یونٹ کو انوالو کرنے کی کوشش کی, لیکن K9 یونٹ موجود تھا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انگیج نہیں کیا K9 یونٹ کو ٹو لوکیٹ کہ وہ بچہ کہاں غائب ہے جو ڈسیزڈ ہے. وہ 2-3 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ ایک نیبرنگ پراپرٹی میں جو ہے وہ بچہ اپنے آپ کو بچا اسائلنٹ سے, اس کو چھپ گیا ہوگا. نہیں, پولیس سے نہیں, جن لڑکوں نے اس کو مارا تھا تو اس کو انجری ہوئی تھی ایبڈومن میں اور اس کی بلیڈنگ ہو رہی تھی, تو اپنی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بچا کر ان اسائلنٹ سے بھی دوسری کی پراپرٹی پہ چھپا ہوا تھا. لیکن وہ شاید ایکسیسو بلیڈنگ جب ہو گیا تو اس کی وجہ سے دین ہی کوڈ ناٹ سروائیو. تو ہم نے پھر اس کو اس اینگل کو لیا کہ پولیس اگر پہلے وقت پہ جس وقت رپورٹ کیا تھا بڑے بھائی نے, اس کو فوری طور پہ K9 یونٹ کو, اگر چونکہ رات کا وقت تھا, ڈارک تھا, لائٹس وہاں نہیں تھی, تو وہ آپ کو پتہ ہے اسنیفنگ ڈاگ جو ہے وہ باڈی کو یا کسی بھی ہیومن کو ٹریس کر سکتے ہیں ود ان سرٹن پیرامیٹرز. تو اگرچہ پولیس نے اس کو اس وقت K9 یونٹ کو انوالو کیا ہوا ہوتا تو اس بچے کی جان بچ سکتی تھی, پاسبلٹی تھی, کیونکہ اس وقت اس کی بلیڈنگ ہو رہی تھی. ابھی ہم ایکسپرٹس کو ہائر کر رہے ہیں جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایگزیکٹ ٹائم آف ہز ڈیتھ, کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر اس کی ڈیتھ فار ایگزامپل رات کے 2:10 پہ ہوئی ہے اور اگر بڑے بھائی نے 1:30 پر مسنگ رپورٹ کیا تھا تو پھر پولیس کی نیگلیجنس ہے کہ پولیس could have used K9 unit to locate his brother, missing brother, تو اس کی جان بچ سکتی تھی. تو وہ کیس یقیناً میڈیا میں اور ہیملٹن کے بڑے ہیملٹن اسپیکٹیٹر میں اس کو بڑا فالو کیا گیا تھا. تینوں جو لڑکے ہیں جنہوں نے اسالٹ کیا تھا وہ تینوں 2 اس میں کنوکٹ ہو گئے ہیں, ایک ابھی کنوکٹ اس کا ٹرائل چل رہا ہے. تو ہم نے اس کیس کو سول اینگل سے لیا ہوا ہے ٹو سو پولیس فار دیئر نیگلیجنس, اور جو پراپرٹی اونر تھے جو اس پلازا میں ان کو بھی ہم نے سو کیا ہے, کیونکہ ہمارے حساب سے کہ پراپرٹی اس پراپرٹی پہ پہلے بھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے تھے. تو ایز اے پراپرٹی اونر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی غلط پرپس کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں سیکیورٹی میجر لینا چاہیے تھا. وہ پراپرٹی انہوں نے کوئی سیکیورٹی میجر نہیں لیا, تو اس کی فردر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اور اس کیس سے یقیناً ایک میسج ہماری کمیونٹی کے تمام لوگوں کو یہ ضرور ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی لیگل مسئلہ ہو, چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ اس کیس میں بھی انہوں نے کنسلٹ کیا کئی سارے لائر سے, لیکن ہر لائر
اس حد تک شاید نہ جانے کے لیے تیار ہو, کیونکہ یہ کیس بڑا رسکی کیس ہوتا ہے. لیکن عالم لاء کے حوالے سے وی آر ویری پراؤڈ دیٹ ہماری کمیونٹی میں جب بھی کسی کا کیس ہو, چاہے کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو, یا کسی قسم کا میڈیکل نیگلیجنس کی وجہ سے ہو, یا اس طرح کے پولیس کی نیگلیجنس سے, ہم ان تمام کیسز کو بڑا سیریس لیتے ہیں. اس میں چاہے اس کیسز میں ہمیں بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, اگر ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہو کہ جس کیس میں ذرا سی بھی میرٹس ہے, تو آئی ڈو مائی انویسٹیگیشن, آئی میک انویسٹمنٹ اینڈ آئی گو تھرو دیٹ کیس. جیسا آپ نے ذکر کیا, ایسا ہی ایک اور کیس مجھے یاد آ رہا ہے جس میں کہ میرے خیال میں میڈیکل مال پریکٹسز کا تھا, ڈاکٹرز وغیرہ انوالو تھے, سرجن انوالو تھے, وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ضرور جی, وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے, اور اس میں بھی ہمارے جو لسنرز ہیں, جو ویورز ہیں, ان کے لیے ایک بڑا میسج ہے. میسج یہ ہے کہ یہ کیس اس طرح سے تھا کہ ایک چھوٹا سا ایک پاکستانی فیملی, جو کہ میرے پاس تقریباً کوئی 5 سال کے بعد میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا, اور پھر انہوں نے اپنے ذکر کیا کہ 5 سال پہلے دے ور لیونگ ان ادر پروونس, اور وہاں پہ اس کی بچے کی سرکمسیشن کے لیے وہ ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے بچے کو, اور ڈاکٹرز نے اس کی سرکمسیشن کرنے کے بعد اس کو ریلیز کر دیا فرام ہاسپٹل, لیکن اس کی بلیڈنگ جو ہے نا بچے کی, وہ نہیں رک رہی تھی, تو اس کو پھر واپس ہاسپٹل لے کر گئے. تو وہ بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بعض دفعہ نیگلیجنس اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیو امیگرنٹ تھے, یہ جو دونوں پیرنٹس ہیں, اویئرنیس نہیں ہوگی, اویئرنیس بھی نہیں تھی, اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرنٹ ڈیسک اسٹاف ہے, انہوں نے اس کو بہت سیریس نہیں لیا. انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, ڈاکٹر کو دیا, ڈاکٹر نے واپس اس کو ویسلین لگا کے واپس ڈائپر کے ساتھ اس کو واپس بھیج دیا کہ ود دا ہوپ کہ اس کی بلیڈنگ رک جائے گی. لیکن وہ جب ہاسپٹل سے پھر واپس گھر لے کر گیا تو 1 گھنٹے بعد انہوں نے دیکھا کہ جی بلڈ سے وہ جو ہے نا پورا ڈائپر کمپلیٹ بھرا ہوا تھا, تو اس کا مطلب وہ بلیڈنگ رک نہیں رہی تھی. تو ہاسپٹل جب وہ تیسری دفعہ لے کر گئے تو اس وقت ہاسپٹل کو اندازہ ہوا کہ جی یہ تو کچھ سیریس مسئلہ ہو گیا, کیونکہ اب چھوٹے کہ ایک نیو بورن بچے کی بلڈ میں, باڈی میں بلڈ ہوتا ہی کتنا ہے, اگر وہ ایکسیسو بلڈ جب اس کا 3 دفعہ ہاسپٹل پہ وزٹ کرنے کے بعد بھی ہاسپٹل نے اس کو ریلیز کر دیا, تو پھر وہ جو 3rd ٹائم جب وہ ہاسپٹل میں گیا تو ہاسپٹل نے اس کو ریلائز کیا کہ جی اب تو یہ معاملہ لگتا ہے کہ اس بچے کی ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے اس کا آکسیجن لیول بڑا کم ہو گیا تھا برین میں, تو اس کو پھر ایئر لفٹ کر کے وہ دوسرے ہاسپٹل میں لے کر گئے, تو بچے کی جان تو بچ گئی. اچھا, وہ فیملی جو ہے وہ وہاں سے مینیٹوبا سے موو ہو گئی, یہاں پہ ٹورنٹو آ گئے, اور ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ جی ان کا ایک بہت بڑا رائٹ ہے کہ اگر ہاسپٹل کی نیگلیجنس کی وجہ سے آپ کے بچے کو کوئی نقصان ہوا ہے. اچھا, برین انجری کے حوالے سے چونکہ ہماری کمیونٹی میں بڑا اویئرنیس ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بڑا سیریس نہیں لیتے ہیں. اگر چھوٹے بچوں کو برین انجری ہو جائے تو اس بچے کی آگے فیوچر میں پڑھنے میں اس کی کمپریہنشن, وہ ہم اکثر بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ نالائق ہے, لیکن ہم اس بات پہ نہیں جاتے کہ اس بچے کی نالائکی جو ہے نا, ہم اس کو نالائکی کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا نیگلیجنس ہماری ہے کہ ہمارے بچے کو سر پہ کہیں چوٹ لگا تھا اور ہم نے اس کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں کری تھی, یا اس کو کنکشن ہوا تھا کہیں کار ایکسیڈنٹ میں, یا بچہ گر گیا تھا, ہم نے اس کی انویسٹیگیشن پراپر نہیں کی, بچے کو ہیڈ انجری ہے, برین انجری ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ بچہ ہی نالائق ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایسے بچے جن کو برین انجری اور خاص طور پہ اس عمر میں, ان کی برین انجری کے بعد ان کے فیوچر میں جو ہے ان کی کیپیسٹی جو ہے ریٹینشن کی, فوکس کرنے کی, تعلیم کے لیے کہ وہ واقع تعلیم میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. ہو سکتا بچہ بڑا نارمل تھا, لیکن اس برین انجری کی وجہ سے وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ نالائق ہے. تو یہ بھی ایک میسج تھا اس دونوں پیرنٹس کے لیے. جب میں ان کو ملا ہوں 5 سال کے بعد, دین آئی انکریج دیم کہ لیٹ می انویسٹیگیٹ فردر اباؤٹ کہ ہوا کیا اس کے ساتھ. تو یہ تو ساری اسٹوری بعد میں کھلی ہے کہ اس بچی کی جو ایکسٹینٹ آف انجری ہے وہ تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ ہوا کیا ہے, اور وہ بچہ 5 سال کا تھا. اچھا, تو جب وہ مل گیا تو پھر ہم نے ہاسپٹل کا ریکٹ سمن کیا, ہاسپٹل کا ریکٹ منگوایا, تو اٹ واز ویری شاکنگ, کیونکہ جب بلڈ اس لیول پر اس کا جو آکسیجن لیول تھا برین میں وہ اتنا کم ہو گیا تو ہی گاٹ سگنیفیکنٹ برین انجری, اور اس بچے کی آگے کیپیسٹی جو ہے وہ پڑھنے کی اور وہ نہیں رہے گی, وہ افیکٹ نہیں ہوگی. اور اس کا کیا ہوگا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بچے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے پڑھ کے اس ملکوں میں پیسے کمانے کی شاید وہ نہ رہے. تو ہم نے ہاسپٹل کو اور ہاسپٹل کے جو نرسز جنہوں نے اٹینڈ کیا تھا, یا جو ایمرجنسی ڈاکٹر تھا, یا جو سرجن تھا جس نے سرکمسیشن کیا تھا, ان تمام کو جو ہے نا, اور انکلوڈنگ ہاسپٹل کو, سو وی ہیو ریٹینڈ آور کاؤنسل دیئر ان مینیٹوبا, کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ ہم نے مینیٹوبا میں ٹرائی کرنا ہے.
اور انٹاریو میں نہیں کرنا ہے. چونکہ پیرنٹس یہاں پہ موجود ہیں, لیکن چونکہ کاز آف ایکشن یعنی جو نیگلیجنس ہوا ہے وہ مینیٹوبا میں, تو مینیٹوبا میں ہمارے کاؤنسل جو ہیں اس کیس کو آگے موو کر رہے ہیں, اور مجھے بڑی امید ہے کہ ہم وی کین گیٹ جسٹس فار دا فیملی. اور یہ بہت بڑا کیس ہے, یہ جو برین انجری کا بچوں کو جو کیس ہوتا ہے وہ کوئی ملٹی ملین ڈالرز کا جو ہے نا, اس میں ڈیمیجز ایوارڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور ڈیمیجز ایوارڈ دیکھیں وہ کوئی فری میں پیسے نہیں ملتے ہیں, وہ آپ کے بچی کا نقصان ہے. آپ کا بچہ جب تک زندہ رہے گا 65 ایئرس تک جو ہے نا, اس کی اگر آپ سوچیں کہ برین انجری کی وجہ سے ایک بچہ جو انجینئر بن سکتا تھا وہ انجینئر نہیں بن سکتا. اگر وہ انجینئر بن سکتا تو $1,00,000 کماتا, انجینئر نہیں بن پایا تو فار ایگزامپل 30,000 کما رہا ہے, تو جو 30,000 سے 1 سال کی اور آپ سمجھ لیں 50 ایئرس تک, دیٹ از دا لاس. نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو برین کی ویکنیسز ہیں وہ تو پوری باڈی کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. ایبسولوٹلی جی, وہ جو کسی بھی اپنی لائف کے کسی بھی حصے میں وہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, کوئی بالکل اس کو فزیکلی کوئی بھی اس کو ڈیمیج آ سکتا ہے میرا خیال ہے. بٹ میں آپ کو بتاؤں نا, جو کوگنیٹو یہ برین انجری کی وجہ سے جو کوگنیٹو ایبلٹی جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. وہ کوگنیٹو ایبلٹی ختم ہونے کی وجہ سے آپ ایک شائننگ اسٹار بچہ ہو سکتا تھا, وہ شائننگ اسٹار نہیں رہے گا. ہم سب سارے لوگ کہیں گے جی یہ بڑا ڈم بچہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کہانی تو یہ تھی. تو وی آر ویری پراؤڈ کہ ہم نے اس کو کیس کو ایک ویری چیلنجنگ کیس کو لیا, اس کی انویسٹیگیشن کی. اور میڈیکل مال پریکٹس کے کیسز میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بہت چیلنجنگ کیسز ہوتے ہیں. ان کیسز میں لائرز ول ہیو ٹو اسپینڈ several $100,000 اس کیس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے اور فائٹ کرنے کے لیے. اور یہ ہمارا رسک ہوتا ہے ان کیسز کو, کہ ان کیسز میں ہو سکتا ہے کہ جی ہمیں کامیابی نہ ہو. لیکن میں اس بات کو بالکل بلیو کرتا ہوں, جب میں نے پرسنل انجری لا کو پریکٹس اڈاپٹ کیا اور سوچا تو اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جی ایسے لوگوں کو جن کا نقصان ہوا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کو جسٹس دلانے کے لیے چیلنجنگ کیسز آئی ول ٹیک اٹ, آئی ول فائٹ. اور اگر سکسس نہیں مل سکا تو ٹھیک ہے, آئی ول بیئر دیٹ لاس. لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ نقصان ہوا ہے ان کے پاس ایسے لائر موجود ہوں گے جو ان کی کیسز کو کورٹ میں لے جا سکے. اور میڈیکل مال پریکٹس کے کیسز سیٹل نہیں ہوتے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ جی وہ آپ کو سیٹل کر لیں گے. جنرلی میڈیکل مال پریکٹس کے کیسز ول بی ٹرائڈ ان کورٹ آف لا, اینڈ وٹ ایور جوری اینڈ جج ول اوارڈ, چاہے وننگ ہے چاہے لوزنگ ہے, اس کے لیے ہم تیار ہیں. ناظرین, ہماری بات چیت عالم صاحب سے چل رہی ہے. محمد عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم مزید ان سے بات چیت کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وی آر کمنگ بیک سون. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable Alam Law. ناظرین, وی آر بیک. عالم صاحب, جس طرح آپ نے بتایا, میرا خیال ہے کہ ہماری کمیونٹی کو بہت اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس پروگرام بھی آپ کو کوئی ایسے شروع کرنے چاہیے تاکہ کم سے کم کمیونٹی اس سے آگاہی حاصل کر سکے, اور اس کو پتہ ہو کہ اس کو کہاں کس اسٹیج پہ کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے, بچوں کی پوری لائف اور فیوچر کا مسئلہ ہے, اور پوری فیملی اس کے اوپر اس کا افیکٹ آ سکتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ایک, میں نیوز پڑھ رہا تھا آپ کی طرف سے, برمنگھم UK کی آپ کو یونیورسٹی تھی جس میں آپ نے کچھ وہاں سے بچوں کو آپ نے کہا کہ آپ یہاں, چونکہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ پلیسمنٹ کا ہے. لوگ یہاں آتے ہیں تو انہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی, پچ کوئی نہیں دیتا تاکہ وہ شاٹ مارے. بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ آتے ہیں لیکن ان کے پاس پچ نہیں ہوتی کہ وہ ویئر ٹو گو. تو آپ نے وہ پچ پرووائڈ کیے, تو وہ ذرا بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیسے یہ خیال آیا, بتائیے. ضرور جی. ندیم بھائی دیکھیں, 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ
اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, اس کمیونٹی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. ہماری تمام سکسیس کا ایک بہت بڑا کاز جو ہے یہ ہماری کمیونٹی ہے, جس کمیونٹی نے ٹرسٹ کیا, بڑا سپورٹ کیا, سپورٹ کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں. آئی آلویز بلیو گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی, گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی. ساتھ ہی ساتھ میں اس بات پہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ جی ہمیں ایسے لوگوں کو ضرور اپرچونیٹی دینی چاہیے. ابھی میں اسٹوڈنٹ پہ آتا ہوں, بلکہ ایسے لوگوں کو ضرور اپرچونیٹی دینی چاہیے کہ جو ہماری اپنی کمیونٹی کے ہیں, بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لیکن ان کو کہیں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کر سکیں. ہم نے ہماری فرم میں ایسے ایسے لوگوں کو ایز اے لیگل اسسٹنٹ, کیونکہ لا فرم میں اگر آپ کا لیگل ایکسپیرینس نہیں ہے یا لیگل نالج نہیں ہے تو جنرلی لائرز دے ول ناٹ ہائر یو. لیکن وی آر ویری پراؤڈ کہ میں خود پرسنلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جی ٹیچ کرنا, سکھانا, لوگوں کو اپرچونیٹی دینا. تو ہم بہت سارے نان لائرس کو, نان لیگل پروفیشنلس کو, جن لوگوں کو کوئی لیگل تعلیم بھی نہیں ہے لیکن وہ ایجوکیٹڈ ہیں, دے آر موٹیویٹڈ, دے نیڈ ون اپرچونیٹی, تو ہم ایسے لوگوں کو اپنے دفتر میں ہمیشہ اپرچونیٹی دیتے ہیں. ان کو ایز فار ایز کہ دے آر انٹرسٹیڈ ٹو لرن, ایز فار ایز دے آر ویری ہارڈ ورکنگ, ایز فار ایز دے آر کمیٹیڈ فار دا ورک, ان سب کو اپرچونیٹی دیتے ہیں. اور ہمارے آدھے سے زیادہ لیگل اسٹاف جو ہے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی لا سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی تعلق نہیں تھا, بٹ دے آر ناؤ شائننگ اسٹار. دے آر ناٹ لوئر آل آف دیم, لیگل اسٹاف کی بات کر رہا ہوں, بٹ دے آر شائننگ اسٹار ان دا لیگل کمیونٹی, یہاں سے ایکسپیرینس لے کر, اور ناؤ دے ہیو میڈ دیئر لائف اینڈ دیئر کیریئر. یہ جو لیگل حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ جی جو ان کے یونیورسٹی آف برمنگھم کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, وہ بھی ایک اپرچونیٹی ہم نے دینے کا, اس لیے اس یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم لوگ ان کے اسٹوڈنٹس کو بڑی تعداد میں جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے ایز کائنڈ آف اے لرننگ اپرچونیٹی, کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے, کچھ پڑھا ہے, اور جو آن دا جاب کوئی ٹریننگ دینی ہے اس ٹریننگ کے لیے اپرچونیٹی جو ہے نا ہم پرووائڈ کریں گے ان اسٹوڈنٹ کو. یقیناً ہم وی ول سلیکٹ پیپل اور اسٹوڈنٹ ہو آر انٹرسٹیڈ. ہم نے صرف اور صرف کینیڈین اسٹوڈنٹس کو جو دینا, جو یہاں سے جی ٹی اے سے ہمارے بچے گئے ہیں, وہاں پڑھ کر واپس آ رہے ہیں, تو ان کو اپرچونیٹی دینے کے لیے. اور اس کے بعد ہم 2-3 یونیورسٹیز کو اور بھی جو ہے نا ان کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے. اور اس تمام چیزوں کے درمیان دیکھیں زیادہ تر لا فرمز ان چیزوں میں اور ان مسئلے میں پڑتی نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے تو بڑا سیدھی بات ہے کہ جی اسٹوڈنٹ آئیں گے, کام کریں, ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ لیں گے وہ, اور اب یہ سکھانا جو کام ہے نا, یا کسی کو ہائر کرنا سمپلی وہ ایکسپیرینس لوگوں کو ہائر کریں گے, لیکن یہ جو سکھانا, ٹرینڈ کرنا, ان کو اسکلس بتانا, ان کو اسکلس دینا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ٹو پاس آن دیٹ اسکلز اینڈ ایکسپیرینس ٹو آور نیو جنریشن. نہیں یہ ریئلی آپ دیکھیں نا, آپ اپنے پریکٹس کے ساتھ ساتھ اب اکیڈیمیا میں بھی کمیونٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو ہیں ایک سوشل سائٹ پہ جب میں آتا ہوں تو اس میں بھی آپ کسی سے پیچھے مجھے نظر نہیں آتے. آپ نے کسی کے لیے کوئی ایریا چھوڑا ہی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جو یہ نسا ہوم والا جو پچھلے دنوں پروگرام ہوا, یا اس کے علاوہ اس سے پہلے جو جنید جمشید کے بھائی آئے ہوئے تھے ہیلپ می پروجیکٹ, وہ آپ نے کیے, تو یہ تمام جو چیزیں ہیں آپ جو کر رہے ہیں, میں یہ آپ کی رسپانسبلٹی تو نہیں ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ جو لائرز ہیں وہ پیسے کمانے میں زیادہ اپنا ٹائم وہ کرتے ہیں, تو آپ جو یہ اس طرف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف جو گئے ہیں, اور جو سوشلی آپ نے اتنا زیادہ, اور ایک آپ نے ہیوی, ایک ہیوج آپ نے سپورٹ اپنی رکھی ہے, یہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے. تو اس کے پیچھے کیا آپ کے کیا جذبہ ہے, وہ بڑی بات ہے ویسے, آپ بتائیے. اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ جی گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی اینڈ دا کمیونٹی. تو اگر میں محمد عالم اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ جی کینیڈا نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے, ہم سارے پروفیشنلز جو بزنس کے لوگ ہیں سب کو دیکھنا چاہیے کہ جی اگر آپ کو اس کمیونٹی نے, اس ملک نے دیا ہے, تو گیونگ بیک ٹو آور کمیونٹی اینڈ سوسائٹی شوڈ بی یور رسپانسبلٹی. تو عالم لا ہم ہمیشہ گریٹر کاز کے لیے, جیسے ہیومن نیسیسری فاؤنڈیشن کا جو پروگرام ہوتا ہے ہر سال, اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہیلپ می پروجیکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ اس طرح کے بہت سارے اور آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ناؤ وی آر ان اے پوزیشن کہ ہم اپنے حصہ ڈالیں, فرام ناٹ ایز اونلی ایز اے پرسن محمد عالم, بٹ ایز این آرگنائزیشن عالم لا, کیونکہ ہمارے سکسیس کا حصہ ہماری کمیونٹی اور کو پڑتا ہے. ٹریلیم ہاسپٹل کے حوالے سے ہماری بہت بڑی بھی کمٹمنٹ, وی ہیو کمیٹڈ $60,000 ٹورڈز آور نیو ہاسپٹل. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ میں تو ایک چھوٹا سا, وی وانٹ ٹو بی این ایگزامپل فار ادر بزنس پروفیشنلز
کہ ہم سب لوگوں کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اپنی پرسنل زندگی میں ہم ظاہر سے جو کچھ کرتے ہیں, لیکن ہماری آرگنائزیشن, کیونکہ جو اس آرگنائزیشن کی سکسیس ہے, اس سکسیس کا پارٹ جو ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے. تو یہ جو سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور تمام لوگوں کو اور تمام بزنس پروفیشنلز کو آگے آنا چاہیے اور اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے, میری آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ محمد عالم ایک ایکسیلنٹ لائر ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک گروپ آف لائرز کے سی ای او ہیں, اور انہوں نے اپنے 2 بھائیوں کو اس میں ایڈجسٹ کیا ہے جو آج لائر ہیں, ان کے ساتھ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. دین ہی از اے گڈ فادر, ہی از اے گڈ بردر, ہی از اے گڈ سن, اور ہی از اے گڈ فرینڈ. لیٹ می ٹیل یو دس, محمد عالم یہاں کا جو میڈیا ہے, اس شہر کا جو میڈیا ہے, کوئی میڈیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ عالم نے انہیں سپورٹ نہ کیا ہو. یہ ہر فیلڈ کے اندر لوگوں کو جو ان کے پاس چلا جائے حت الامکان کوشش کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. ذاتی طور پہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کبھی کوئی ایسا کیس آپ دیکھیں جو کہ کمیونٹی میں ہو, جو کہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا ہو, تو آپ انہیں میرے پاس بھیج دیجئے, آئی ول ٹیک کیئر آف دیٹ. از رائٹ؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں ندیم بھائی, یہ بھی ہمارا ایک پارٹ ہے. ہم پرو بونو لیگل کلینک چلاتے ہیں اپنے دفتر سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے لوگ جو فیس افورڈ نہیں کر پاتے, ان کا کوئی لیگل مسئلہ ہے اور اس لیگل مسئلے کو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں, تو نمبر 1 اس میں 2-3 اسٹیجز ہیں کہ ان کی کوئی لیگل ایڈوائس دینی ہے. پرسنل انجری کے علاوہ باقی تمام معاملات میں لائرز ول چارج کنسلٹیشن فیس, اپنے ٹائم کا وہ فیس چارج کرتے ہیں, کیونکہ اگر میں نے 2-3 گھنٹے کسی کے معاملات کو سمجھنا ہے اور ان کو ایڈوائس کرنا ہے تو لائرز چارج فیس. ہم ہمیشہ سب سے پہلے اس بندے کو یہ پوچھتے ہیں کہ جی ان کے فائنینشیل حالات کیسے. اف دے کی ناٹ افورڈ فیس, وی جنرلی رائٹ آف دیٹ ایکسپینس. ہمارے یہاں سے فری لیگل کلینک ہم چلاتے ہیں. ایسے لوگ جو لیگل فیس افورڈ نہیں کر پاتے, نئے امیگرنٹ ہیں, ان کا کوئی چھوٹا موٹا قانونی مسئلہ ہے, کوئی نوٹرائزیشن کا کوئی ڈاکیومنٹ ہے, تو وی ڈونٹ چارج فیس فار دوز پیپل. کوئی اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی نیو امیگرنٹ ہے, دے آر پرسوئنگ ایجوکیشن, تو ان کا اگر کوئی لیگل مسئلہ ہو, ان کے کوئی نوٹرائزیشن, اس طرح کے چھوٹے معاملات ہوں. ولز وغیرہ بھی شاید آپ کرتے ہیں؟ جی ہاں جی, وی آلسو ڈو ولز اینڈ پاور آف اٹارنی, اس طرح کے معاملات. کیونکہ جائیداد کے بھی بڑے معاملات امپورٹنٹ, بے تحاشا معاملے, بہت ضروری ہیں, ویری سینسٹیو ایشو. کیونکہ ول کے حوالے سے چلے آپ نے ایک ذکر کر دیا, میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں ضرور اپنے تمام کمیونٹی ممبرس کو یا اپنے تمام ویورز کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ول ہماری کمیونٹی اس بات کی, اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ پاتی ہے. میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا, کیونکہ ہم جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے, کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی مکان نہیں ہے, تو وائی ڈو آئی نیڈ ول. میں یہ کہتا ہوں جی ول کی آپ کو ضرورت پھر بھی ہے, اور بہت امپورٹنٹ آپ کو ہے اس امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ کی ضرورت. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو یہ جو ملک ہے, اس ملک میں آپ سوچیں کہ کبھی کسی کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ جی زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, کہ جی ایٹ ون مومنٹ ہم زندہ ہیں, اگلے مومنٹ میں دونوں پیرنٹس جو ہے نا وہ کسی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جائے, تو آپ سوچیں آپ کے بچوں کا کیا ہوگا. آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے بچوں کو, آپ کا بھائی جو ہے نا آپ کے بچوں کو بس وہ ایز اے رائٹ لے سکتا ہے. نہیں, وہ رائٹ نہیں لے سکتا. اگر ول ہے اور اس ول کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ جی ہو ول بی دی اٹرنی اینڈ ہو ول ہیو کسٹڈی آف یور چائلڈ, اور آپ کا ول بنا ہوا ہے, تو اونلی دین یو کین ٹیک دیٹ چائلڈ. ادروائز تو سرکار گورنمنٹ جو ہے نا ان بچوں کو پوزیس کر لے گی, اور وہ آپ چاہتے ہوئے بھی کہ جی یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے, یہ تو میری بہن کا بیٹا ہے, لیکن اگر وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو یو کین ناٹ ڈو نتھنگ. اینڈ دین یو ہیو ٹو گو تھرو اے لیگل بیٹل, لیگل ایکسپینس. بائی دیٹ ٹائم ان بچوں کو فاسٹر پیرنٹس کے پاس اگر گورنمنٹ دے دے, تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد, جن کے چھوٹے بچے ہیں, وہ اگر فاسٹر پیرنٹنگ میں چلے جائیں تو ہمارے لیے کتنا مطلب ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوگا, دوستوں کے لیے جو یہ دیکھ رہے ہوں گے. تو ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ول کی بڑی امپورٹنس ہے. جن کے پاس مکان ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, مکان ہے وہ ایک ایسٹ ہے. آپ اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں کہ جی آپ اس ایسٹس میں آج آپ نے جو ڈیسائیڈ کر لیا نا وہی فائنل ہے. کیونکہ دیکھیں ول ایک واحد ڈاکیومنٹ ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے مرنے کے بعد, اور جس وقت آپ کی سانس نکل گئی تو اس کے بعد تو آپ آ کے واپس کچھ نہیں کر سکتے. جو آپ کی خواہشات ہیں وہ وہیں رہ جانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی خواہشات کو آپ ریڈیوس انٹو رائٹنگ بائی میکنگ اے پراپر ول. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ سادے پیپر پہ لکھوا لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی ول کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہم ہمیشہ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے ہم نے لوگوں کو دیکھا, وہ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی عالم بھائی وہ ایسا ہے کہ میں وہ فلاں ویب سائٹ سے جا کے ول بنا لیتا ہوں تو وہ ہو جائے گا ول ٹھیک.
पॉसिबल है कि आप सही बना लें विल, लेकिन इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है आपका वो विल इनवैलिड हो जाए. आप क्यों रिस्क लेंगे ऐसे डॉक्यूमेंट को, क्योंकि दुनिया के सारे डॉक्यूमेंट चेंज हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में बनते हैं. ये एक वाहिद डॉक्यूमेंट है जो आपने बना कर रख लिया, और जब आपकी डेथ हो गई तो पता चला कि जी वो विल इनवैलिड है. क्योंकि देखें ना, आपकी लीगल ट्रेनिंग तो नहीं है ना जी. आप क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं करेंगे जिसकी वजह से विल इनवैलिड हो जाएगा. तो मैं हमेशा लोगों को मशवरा देता हूँ कि जी विल एक बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, उसको सीरियस लें, उसको अपने तौर पे ख़ुद से बनाने की कोशिश ना करें. मैं तो अक्सर बीइंग फ्रॉम आलम लॉ, मेरे अंदर तो ये पैशन ही मौजूद है कि जी अगर आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि जी मेरे पास आलम भाई $400 भी लीगल विल बनाने के लिए नहीं है, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि जी मुझसे मशवरा कर लें. मैं फ्री मशवरा दूंगा और आपको फ्री गाइडेंस दे सकता हूँ कि आप खुद बना लें. लेकिन वो विल को यकीनन लॉयर फिर सर्टिफाई नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि अगर आपने खुद से विल बनाया तो लॉयर तो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा. लेकिन आई कैन स्टिल गाइड यू कि आप अपना विल बना लें. लेकिन हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जी few $100 is spent, this is most important document of your life. आप ये सोचें कि जी अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाए, अब एक क्वेश्चन डेवलप हो जाता है कि जी who will make decision about your life, कि आपकी कोई सर्जरी करनी है या नहीं करनी है. अगर हॉस्पिटल को चाहिए कि जी वो कंसेंट चाहिए तो किससे चाहिए कंसेंट. तो हम क्यों नहीं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाकर इन तमाम अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर लें. क्योंकि आपकी डेथ के बाद, आपके मरने के बाद ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे क्लेम खड़े हो सकते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते. लोग खड़े हो सकते हैं कि जी ये जो प्रॉपर्टी ली थी मेरी आज डेथ हो जाती है और मेरा विल नहीं बना हुआ है, तो ऐसे ऐसे क्लेम खड़े हो सकते हैं कि जी ये मेरा करंट मकान है, उसमें आलम भाई ने फ़लाँ से लोन लिया हुआ था, इसमें मेरा हिस्सा है. नहीं, अगर वो विल आपने बना दिया है और उस विल के मुताबिक आपने डिसाइड कर दिया है कि इस विल में किसका क्या हिस्सा है, दैट इज़ अ डन डील. अदरवाइज़ फिर ये होगा कि जी फैमिलीज़ आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है. इट्स नॉट अनकॉमन नदीम भाई कि अगर विल नहीं है तो भाइयों के अंदर लड़ाई है, भाई बहनों के अंदर लड़ाई हो रही है, माँ बाप के दरमियान लड़ाई हो रही है, क्योंकि आपने एक डिस्प्यूट छोड़ दिया है. जी, आम बात है. आपने एक डिस्प्यूट छोड़ दिया है क्योंकि आपके जो वाइफ के फैमिलीज मेंबर हैं, दे विल इन्वोक सम राइट कि भाई उनका क्या हक बनता है. तो मेरा अपना ये ख्याल है और मशवरा ये है कि जी विल और पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. कोई बहुत एक्सपेंसिव डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कोई एक्सपेंसिव एडवेंचर भी नहीं है. आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अडल्ट नहीं हैं, उनको तो मस्ट बनाना चाहिए विल. और अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं तो यकीनन आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड करके जाएं कि आप किस बच्चे को क्या देना चाहते हैं, किस भाई और किस बहन को क्या शेयर देना चाहते हैं, बीवी को क्या हिस्सा देना चाहते हैं. इन तमाम चीज़ों को डिसाइड करें. आलम साहब, जहाँ इतनी हमने बातें की हैं, अब हम इसको कंक्लूड करेंगे जी. लेकिन मैं इससे पहले ये ज़रूर चाहूँगा कि जहाँ आप इतना काम कम्युनिटी का कर रहे हैं, क्यों ना आप छोटे छोटे अवेयरनेस के प्रोग्राम शुरू करें, विल के ऊपर करें, इंजरी के ऊपर करें, इमिग्रेशन पे करें. जी. तो मेरे ख्याल में इससे ये होगा कि कम से कम आपका एक एजुकेशनल पर्पस भी आपका चलता रहेगा और लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट होगी. स्पेशली हमारे लोगों को, कुछ लोग आपके पास शायद इसलिए भी नहीं आते होंगे तो उन्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं है, उन्हें अदराक ही नहीं है कि उन्हें करना क्या चाहिए, और उसी सोच के अंदर टाइम निकल जाता है. तो मेरा ख्याल ये है कि जो आप अवेयरनेस के प्रोग्राम को ऐसे भी शुरू करें. मेरा आपको मशवरा है, मुझे पता है बहुत मसरूफ आदमी है, लेकिन आप चूंकि टाइम निकालते हैं, वी कैन टेक आउट सम टाइम, सीरीज ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना वो कर सकते हैं. इसमें जो आपको हमसे हेल्प चाहिए मीडिया से, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं. एब्सोल्युटली, ठीक है जी, बिल्कुल इंशाल्लाह हाजिर हैं जी. तो ये थे मोहम्मद आलम, CEO ऑफ आलम लॉ ग्रुप, और जो कि आपने सुना कि किन किन एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं. इनका नंबर हमारी स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है. आप इन्हें फौरी तौर पे कॉल करें. किसी भी सूरत में आप इन्हें मशवरा ज़रूर करें. आपके पास पैसे हैं नहीं हैं वो एक बात का मामला है, लेकिन आप इन्हें कॉल करके मशवरा ज़रूर करें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का. हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws,
to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law.